वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं राबिया अनम। हमने गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। आज भी एक बहुत मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रखेंगे रिपोर्ट कार्ड के इस पहले डिस्कशन में। कहते हैं कि फन और फनकार की कोई सरहद नहीं होती, फनकार तो पैदा ही मोहब्बतें बांटने के लिए होते हैं, मगर ये फलसफा मोहब्बत हिंदुस्तानी इंतहा पसंद माइंडसेट को आखिर कौन समझाए, जो कभी पाकिस्तान दुश्मनी के नाम पर मौसीकार गुलाम अली के भारत में मुनक्किदा कॉन्सर्ट की राह में रुकावट बन गया, तो कभी भारतीय फिल्मों को अपनी उम्दा अदाकारी और अछूते अंदाज से जिला बख्शने वाले पाकिस्तानी फनकारों को हिंदुस्तानी रियासत महाराष्ट्र की कौम परस्त जमात महाराष्ट्र सिन्हा की जानिब से 48 घंटों में भारत छोड़ने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। एक भारतीय सहाफी और मशहूर ब्लॉगर ने पाकिस्तानी फिल्म स्टार फवाद खान के नाम बॉलीवुड जर्नलिस्ट में खुला खत तहरीर किया है, जिसमें भारतीय सहाफी ने कहा है कि डियर फवाद, अब वक्त है कि आप वापस अपने वतन पाकिस्तान चले जाएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ अब क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। भारतीय सहाफी के ख्यालात अपनी जगह, मगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक ऐसा तबका यकीनन मौजूद है जो पाकिस्तानी सिनेमा घरों में भारतीय फिल्मों की नुमाइश और भारतीय अदाकारों की पाकिस्तानी फिल्मों में शमूलियत के खिलाफ है। इस तबके के नजदीक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को मुआशी सेहरा देने के लिए जरूरी है कि बॉलीवुड मूवीज को पाकिस्तान में कारोबार की इजाजत ना दी जाए। जैसे दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा सूरत हाल के बायस तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी जाती हैं। पाक भारत समाज में इन इंतहा पसंदाना नजरियात की रोशनी में आज रिपोर्ट कार्ड का सवाल यह है कि पाक इंडिया सियासी कशीदगी क्या सकाफती राब्ते मुनक़ता करना दुरुस्त होगा, हाँ या नहीं में इसका जवाब दिया जा सकता है। मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इम्तियाज आलम साहब, शहजाद चौधरी साहब, बाबर सत्तार और सलीम साफी साहब आज रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इम्तियाज आलम साहब, आपका क्या ख्याल है इस मामले पर? बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने मज़ाक़ खेज होते रहे हैं तारीख़ी तौर पे कि लगता है जैसे टॉम एंड जेरी की लड़ाई है। वो एक दूसरे के रह भी नहीं सकते और एक दूसरे को मारे और झगड़ा और छेड़े बगैर भी नहीं रह सकते। जो मैं देख रहा हूँ इंडियन टेलीविजन पे पाकिस्तान के लिए जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है वो कहते हैं हम ख़त्म करने जा रहे हैं। हालांकि वो स्टेटस पाकिस्तान ने नहीं दिया इंडिया को, और MFN स्टेटस से पाकिस्तान को ऐसा फायदा भी नहीं हुआ। इसकी इम्प्लीकेशन बहुत बड़ी होंगी सार्क के लिए। ये जो इकोनॉमिक यूनियन की बात थी, सब वो ख्वाब जो हैं वो सब उड़ गए हवा में। अभी मैंने ये भी सुना कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पे भी कोई मसला करने जा रहे हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी वो था कि जिसने 65 की जंग को भी देख लिया, झील लिया, और 71 की जंग को भी देख लिया, कारगिल के क्राइसिस को भी देख लिया, और इंडस वाटर ट्रीटी चलता रहा और बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है दो मुल्कों के दरमियान, और उससे मिसाल दी जाती है। इसी तरह कल्चरल ताल्लुकात की है। इस मामले में हम बहुत ज्यादा जारे रहे हैं, और हमने हिंदुस्तान से उर्दू फिल्में जो आती हैं, जिन्हें हिंदी फिल्में कहा जाता है, जिसमें हिंदी नहीं होती, वो आम उर्दू है जो यहाँ बोली जाती है। उसकी शायरी भी और मौसीकी भी और गाने भी यहाँ की उर्दू वाले हैं, जिससे हम उर्दू कहते हैं। तो उसे यहाँ पे कल्चरल यरगार कहा जाता है। जब वो बंद किए गए तो पाकिस्तानी सिनेमा बंद हो गए थे, उनकी जगह बन गए शादी हॉल, बन गए उनकी जगह प्लाजाज बन गए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई। अभी ये जो फिल्म इंडस्ट्री खुलनी शुरू हुई थी, सिनेमा आबाद होने शुरू हुए थे, लोगों को एक मुतबादिल कल्चरल सरगर्मी मिलनी शुरू हुई थी, और सिनेमा भी और कारोबार भी आबाद होने लगे थे, और हमारे यहाँ फिल्में भी बनने लगी, जॉइंट फिल्में भी बनने लगी। मैं समझता हूँ कि ये करना दुरुस्त नहीं है। सकाफती राब्तों को तोड़ना, सफारी ताल्लुकात को तोड़ना, मामूल के ताल्लुकात को तोड़ना, और ये सब एक ऐसा जहन है जो दोनों तरफ है कि जो मनफी है। और ये 21वीं सदी में हम ये मंजर देख रहे हैं कि शायद सफीर भी और हाई कमिश्नर भी वापस बुला लिए जाए। हमारे सफीर को वहाँ पे हाई कमिश्नर को रोका गया है एक किसी फंक्शन में जाने से, और बच्चों को भी रोका गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये जो मामला चल पड़ता है कि या तो मोहब्बत बहुत ज्यादा टपकती है, या फिर ये कि नफरत इतनी बढ़ाई जाती है कि कोई मैदान उस पर नहीं बच पाता। मैं नहीं समझता कि सफारती दुनिया में
اور تعلقات کی تاریخ میں جس طرح ہم کنڈکٹ کرتے ہیں سب کانٹیننٹ میں ایسے کوئی اور کرتا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. بابر ستار صاحب ہم آپ کے پاس آئیں گے. بڑا ایکسپلین کیا اچھے طریقے سے امتیاز عالم صاحب نے کہ کیا کیا ہوتا رہا, کس طرح سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں ہمیشہ. جو ٹف ٹارگٹس ہیں ان پر بہت دیر میں کچھ ہوتا ہے, لیکن پہلے فنکاروں پر, موویز پر, گانوں پر, ان چیزوں پر باتیں آ جاتی ہیں اور ان کے خلاف دھمکیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. جو اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے, جس طرح سے وہاں پر ریئیکٹ کیا جا رہا ہے, وہاں کی اپنی عوام بھی اسے اپوز کر رہی ہے بہت بڑی تعداد میں. آپ کو کیا لگتا ہے اس صورتحال میں کیا ثقافتی رابطے منقطع کرنا درست ہوگا؟ دیکھیے درست تو بالکل نہیں ہوگا, میں بالکل امتیاز صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے. دیکھیے جب جنگ کا ڈھول بج رہا ہو تو اس وقت جو ریشنالٹی والی آوازیں ہیں, لاجیکل آوازیں ہیں, وہ دھیمی ہو جاتی ہیں اور ہاکس جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی دونوں ملکوں میں, ہمارے ملک سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ بند کی جائیں فلمیں, ان کے گانے بند کیے جائیں, باقی چیزیں بند کی جائیں. وہاں بھی لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. مجھے اپنا ہم یونیورسٹی میں پاکستان سے جب بھی باہر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ انڈینز کے ساتھ بڑی دوستی ہو جاتی ہے, کیونکہ لینگویج ایک ہوتی ہے, آپ کا مذاق ایک ہے, کرکٹ کا شوق ہوتا ہے. تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں جو یونیورسٹی کے زمانے کے, ان میں سے ایک دوست لاء اسکول کا جو بالکل بھائیوں کی طرح ہیں. میں اس کے والدین کو پچھلے 15-20 سال سے جانتا ہوں. تو ممبئی کے بعد میں کسی کانفرنس کے لیے وہاں پہ گیا انڈیا, کچھ دن ہی ہوئے تھے ممبئی کو ہوئے, اور پہلی دفعہ, یعنی عام طور پہ آپ انڈیا جاتے ہیں, وہ میں اس کے گھر جاتا ہوں, اس کے والدین سے ملتا ہوں, بڑا وہ پیار کرتے ہیں. تو اس دفعہ اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں تجھے اپنے گھر نہیں لے کے جاؤں گا اس دفعہ, ہو سکتا ہے میرے گھر میں کوئی ایسے سوالات ہوں جس سے تمہیں مشکل ہو, تھوڑا سا تھوڑی تمہارے لیے بھی امبیرسمنٹ ہو, میرے لیے بھی امبیرسمنٹ ہو, کیونکہ اوورآل انوائرمنٹ انڈیا میں اس طرح کا ہے. اور 4 دن وہاں اس کانفرنس کے لیے ہم رکے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ جب میں واپس پاکستان آیا تو سر میں درد ہوتا تھا, کیونکہ صبح سے لے کے شام تک آپ ٹی وی دیکھتے ہیں وہی بات چیت, آپ اخبار پڑھتے ہیں تو وہی بات چیت. تو وہ ٹائم ایسا ہے کہ جس کے اندر ریشنالٹی کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے لوگوں میں, اور جو ایکسٹریم سینٹیمنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے. یہ مناسب تو نہیں ہے, لیکن یہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس ایکسٹریم سینٹیمنٹ کے سامنے میرا خیال ہے کہ جو ریشنالٹی کی بات ہے وہ کرتے رہنا چاہیے, although وہ مائنورٹی وائس ہو, لیکن وہ اٹھاتے رہنا چاہیے. مناسب تو نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایکسپیکٹڈ ہے. شہزاد چودھری صاحب ہم آپ کے پاس آئیں گے. یہ بات بالکل واضح ہے اور اس بارے میں بہت بات چیت بھی ہوئی ہے, بہت لکھا بھی گیا ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو یا موویز ہو. پاکستان کو فائنینشلی بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر موویز کی بات کی جائے, جو بھارت کی موویز یہاں پر لگتی ہیں, سینما بزنس کرتے ہیں, پاکستان کی موویز بھی آ رہی ہیں, ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. بہت ساری پاکستانی موویز میں عید پر اگر بات کی جائے تو جو بھارت کی موویز تھی لگی ہوئی تھی, اس سے زیادہ بزنس پاکستان کی موویز نے کیا ہے. لیکن پھر بھی پاکستان میں ایک ایسا بڑا گروپ آف پیپل بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اس بات کو اگنور کر دینا چاہیے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسی صورتحال ہو, ایسی کشیدگی ہو. کیا کرنا ہے ہم نے ان کی موویز کا؟ کیا آپ اس تھاٹ سے اگری کرتے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب تو نہیں ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے, جیسے کہ بابر صاحب نے کہا؟ دیکھیے رابطے تو کوئی بھی منقطع نہیں ہونے چاہیے. ہمارے ہاں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان اس وقت صرف ثقافتی رابطے ہی تو رہ گئے, جس کے اندر کہ ہم اپنے کچھ فنکار وہاں بھیجتے ہیں اور ان کی فلمیں ہمارے ہاں آتی ہیں. تو اگر ان کو بھی توڑ دیا جائے گا تو پھر میرا خیال میں آؤٹ سائڈ دی فارمل ریلیشن شپ, جس طرح کے اسپورٹس کی ریلیشن شپ ہونی چاہیے, موسیقی کی, ادب کی, اس میں اخبارات کی ایکسچینج یا ٹیلی ویژن نیوز ایکسچینج, صحافتی جو آپس میں ایکسچینجز ہیں, بدقسمتی سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں, اور جہاں کرتی ہیں بہت لمیٹڈ کانٹیکسٹ میں کرتی ہیں. تو چونکہ یہی ایک چیز رہ گئی ہے کاٹنے والی, تو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, یہ تو ہو گیا. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ہرگز نہیں کرنا چاہیے, تو واقعہ یہ تو بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہو گیا. اچھا, دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ چیزیں جو کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں ہے, جس طریقے سے موسٹ فیورڈ نیشن انڈر دی ورلڈ ٹریڈ آرڈر, ایک سائڈ نے دیا, دوسری سائڈ نے نہیں دیا, اگر وہ ختم کر دیں, ہمیں ابھی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا, نہ ہم دونوں ملک فائدہ لے سکے, اس کا نقصان نہیں ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی کی جو امتیاز صاحب نے بات کی, اس کے بارے میں ہمیں یہ ضرور میرے خیال میں اویئر ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو بھی, اور میرے خیال وہ بھی اویئر ہوں گے ڈیفینیٹلی, کہ یہ ورلڈ بینک کی گارنٹیز کے نیچے ہے. یہ اٹ کینٹ بی, یہ خام ایک دم سے ختم نہیں کی جا سکتی ہے.
تو میرا خیال ہے کہ واپس جانا پڑے گا ورلڈ بینک کے پاس اگر کسی کے دماغ میں. اس میں برہما چلانی وہاں کے ان کے بڑے ہاک ہیں بہت بڑے, وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں آج کل, لیکن وہ زیادہ پاکستان کو ڈرانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. دیکھیے دو میں سمجھتا ہوں چیزیں ہو چکی ہیں اب تک بدقسمتی سے. ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اب میڈیا نے جس طریقے سے عوام کو افیکٹ کیا ہے, اثر انداز ہوا ہے میڈیا عوام کی سوچ کے اوپر, وہ اس قسم کی شدت آ گئی ہے میڈیا کے رول کی وجہ سے عوام کے اندر, اور وہ نفرت کا الاؤ اس طریقے سے بھڑک رہا ہے بدقسمتی سے کہ یہ حکومتیں اس کی قیدی بن جائیں گی, خاص طور پہ بھارتی حکومت. ہمارے ہاں میڈیا کا رول پھر بڑا ایک بیلنس رول فی الحال چل رہا ہے. مجھے لگتا یوں ہے کہ مودی صاحب خود اس کے قیدی بن جائیں گے اس ریٹرک کے جو کہ ان کا میڈیا چل رہا ہے اس وقت یا جو لے کے چل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن اگر ہو بھی جائے گا کچھ عرصے کے لیے تو اس کے بغیر پاکستان اور بھارت کے تعلقات دوبارہ پیراڈائم دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں. لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں رہنا کس طریقے سے بالکل ٹھیک ہے, آپ بھی لیکن سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن جس طرح کے بابر صاحب نے بھی کہا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس سے, لیکن مناسب نہیں ہوگا اگر اس طرح ہوتا ہے. صافی صاحب آپ کے پاس آئیں گے. پاکستان میں ایک بہت بڑا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ فلمیں نہیں لگائی جانی چاہیے, اور صرف اس طرح کی حالات میں نہیں جب آج کل بہت کشیدہ صورتحال ہے, نارمل حالات میں بھی یہ کہا جاتا ہے. پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں کہ ہماری فلمیں اس وقت کامیاب ہوں گی جب بھارت کی فلمیں چلنا بند ہوگی. بہت ساری ریسرچز ہیں جو اس بات کو غلط ثابت کرتی ہیں, لیکن دوسری جانب جب ہمارے اسٹارز کو وہاں سے دھمکیاں آتی ہیں تو ہم انہیں انتہا پسند بھی کہتے ہیں, غلط بھی کہتے ہیں, بری سوچ والے بھی کہتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے ایک بہت بڑے گروپ میں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے رابعہ, رابطے اچھی بات ہے, ثقافتی ہو, کھیلوں کے ہو, تجارت کے ہو, کسی بھی حوالے سے دو ملکوں کے لوگوں کے رابطے وہ ضروری بھی ہوتے ہیں اور مفید بھی ہوتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ تب کہ جب برابری کی سطح پہ ہو اور عزت کی بنیاد پہ ہو. اگر تو ہندوستان اس کے لیے تیار ہے تو پھر تو کسی کو وہ منقطع نہیں کرنے چاہیے, لیکن جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے جو اداکار ہیں ان کو جس طریقے سے دھمکیاں دی جا رہی ہے, جو زبان استعمال کی جاتی ہے, تو اس میں تو ظاہری بات ہے کہ پھر جب وہ جو میزبان ملک ہے وہاں کے لوگ آپ کو دھکے دے کے نکالے, آپ کو برا بلا کہیں اور پھر بھی آپ اس پہ اصرار کرے, تو میرے خیال میں یہ تو قومی وقار اور غیرت کے منافی چیز ہے. یہ مارچ کے مہینے میں مجھے بھی جانا ہوا تھا دلی ایک کانفرنس کے سلسلے میں. میں نے واپس آ کے لکھا بھی کہ وہاں میں نے محسوس کیا کہ صحافیوں سے لے کر پولیٹیشین تک ان میں ایک عجیب قسم کا قومی غرور جنم لے چکا ہے. اور جس طرح کہ پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مذاکرات بھی پاکستان کی ضرورت ہے, ہمیں تو کوئی نہیں ہے, تعلقات بھی آپ کی ضرورت ہے, تو میرے خیال میں پھر عزت نفس اور قومی وقار سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر تو ہندوستان برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو سب اچھی چیزیں, لیکن اگر وہ نہیں کرتے اور یہی رویہ ہوتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے, اس کے بغیر بھی ہم جی سکیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں کا آپشن نہیں لے رہے, آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں صافی صاحب؟ جی میرے خیال میں اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو پھر ہمیں خامخواہ آپ کہہ رہے ہیں برابری پر بات ہونی چاہیے, ایکول عزت پر اگر بات کی جاتی ہے تو پھر رہنا چاہیے. اگر وہاں سے خود نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو پھر سیلف ریسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہوئے واپس آ جانا چاہیے اور یہیں پر کام کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مظہر عباس صاحب آپ کے پاس آئیں گے. بہت بڑی تعداد میں جن لوگوں نے آفرز دی ہیں پاکستان کے سٹارز کو, اور جس طرح ہم نے فواد خان کی بات کی یا ماہرہ خان کی بات کی, یہ لوگ بہت بڑی فلمز کر رہے ہیں, بہت بڑے بینرز کی فلم کر رہے ہیں, بڑے سپر سٹارز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کو عزت دی جاتی ہے, ایوارڈ شوز میں بہت عزت دی جاتی ہے, تو بہت بڑا گروپ ہے جو ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے. کیا انہیں اگنور کرنا چاہیے, یا پھر یہی بات کہ اگر میڈیا بہت زور دے رہا ہے یا ان کی پارٹی انتہا پسند جو جماعتیں ہیں وہ اس پر بات کر رہی ہیں تو ان کو واپس آ جانا چاہیے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ثقافت کو سیاست کا یرغمال نہیں بنانا چاہیے, جس طرح کھیل کو سیاست کا یرغمال نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ بہت حد تک بنتا ہے. بدقسمتی سے اس پورے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں, اور میں یہ آج کی بات نہیں کر رہا, میں پچھلے 20-25 سال کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کا رویہ انتہائی اعتدال پسندانہ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں دلی کی وکٹ اکھاڑ دی گئی تھی, اس کے باوجود وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو
دلی بھجوایا اور ان کا وہاں لوگوں نے بڑا شاندار استقبال بھی کیا. تو لوگوں جو عام آدمی ہے وہ اس کا ایٹیٹیوڈ کس طریقے کا ہے. آج بھی اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کے کرکٹ ٹیموں کے درمیان ایک دوسرے کی سیریز کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عام آدمی اپنی سیاسی قیادت سے کتنا مختلف سوچتا ہے. ہیں گروپس ہیں جو احتجاج بھی کرتے ہیں, پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. میجورٹی کو ہم نے دوسری بات دیکھیے, ہندوستان کا یہ جو وی سی آر کلچر آیا تھا, یہ کیوں لایا گیا تھا کلچر؟ 65 کی وار کے بعد سے فلموں میں آنا ختم ہو گئی تھی, ہندوستان کی فلمیں لگنا ختم ہو گئی تھی, لیکن ہم نے اپنی ہی فلم انڈسٹری کو تباہ کر دیا. اس وقت تو انڈین فلموں سے کمپٹیشن نہیں تھا, لیکن ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ تباہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہندوستان کی فلمیں نہیں لگتی تھیں, بلکہ اس لیے لگی کہ آپ نے اپنی فلم انڈسٹری کو ڈیلیبریٹلی ختم کیا. ڈیلیبریٹلی آپ نے سینما ہاؤسز کو ختم کیا, ڈیلیبریٹلی آپ نے اپنی ہی ثقافت کو ختم کیا, ڈیلیبریٹلی آپ نے اپنے ہی ڈرامے کو ختم کر دیا جو ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا. اس کے بعد ہم نے جا کے دیکھا کہ ہم سفر کا جو سیریل آیا وہ کتنا پاپولر ہوا. آج آپ کے آرٹسٹ اس تمام تر مشکلات کے باوجود وہ انڈیا کے ٹاپ جو ہے ایکٹرز میں شمار ہوتے ہیں, سنگرز میں شمار ہوتے ہیں. لیکن انڈین ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ انڈین ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کے چینلز وہاں نہیں دیکھے جا سکتے. بالکل, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ انڈین نیوز چینل ہم دیکھیں, لیکن لائی کیا چیز جاتی ہے, اور یہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے. لائی وہ چیز جاتی ہے جس سے آپ سحر میں مبتلا ہو جائیں. انٹرٹینمنٹ لایا جاتا ہے, نیوز کمپٹیشن نہیں ہوتا, انٹرٹینمنٹ کمپٹیشن ہوتا ہے. آج بھی آج اگر آپ دیکھیں تو اس سب کے باوجود وہاں نصرت فتح علی کے ساتھ جو ہوا تو اس کا جواب بھی وہیں سے آیا. وہاں کے ایک وزیر اعلیٰ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے کیا. وہیں سے شاہ رخ خان جو ہے آج بھی کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جس طریقے سے وہ ہو رہا ہے. تو ثقافت کو سیاست کا یرغمال نہیں ہونا چاہیے, کھیل کو سیاست کا یرغمال. لیکن ان دونوں چیزوں میں کہیں بھی پاکستان کا قصور نظر نہیں آتا. کہیں بھی پاکستانی گورنمنٹ, چاہے وہ سویلین ہو یا دوسری گورنمنٹ ہو, اس کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. کہیں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان میں ہندوستان کے فنکار آئے ہوں تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہو. مسئلہ ہے انڈیا کے ایٹیٹیوڈ کا. انڈیا کو اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا پڑے گا. انڈیا کو اپنا مائنڈ سیٹ اس حوالے سے تبدیل کرنا ہوگا. حفیظ اللہ نیازی صاحب, اعتدال پسندانہ رویہ رہا ہے اس پورے معاملے میں ہمیشہ پاکستان کا, لیکن کیا اس اعتدال پسندانہ رویے کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ اور اگر یہ اعتدال پسندانہ رویہ ختم ہو گیا پاکستان کی جانب سے تو کتنا نقصان ہوگا؟ آپ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا بغیرتی والا رویہ ہم نے رکھا ہے تو وہ ہمارے کام آیا یا نہیں آیا؟ کیونکہ جب پچھلے دنوں کرکٹ کھیلنے کے لیے ہم بہت, ابھی یہ اس حالات اتنی ٹینشن نہیں بڑی تھی, تو ہمارے چیئرمین شہریار صاحب, نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے 3 ٹرپ اسٹیڈیم میں دیے اور ورچولی انہوں نے ان کو ایسے لگتا تھا کہ میں اٹیک ہو جائے گا, ان کو دھکے دے کے نکالا. اور ہم منتے تلے کر رہے تھے, وہ کس قوم کی نمائندگی وہاں کر رہے تھے مجھے نہیں معلوم, اور وہ کس کو وہاں پر موٹ کر رہے تھے, لیکن وہ بڑے ایگر تھے کہ جی کرکٹ شروع ہو جائے گی تو بڑا ہمارے حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے. دیکھیں دنیا کے اندر جو پالیٹکس ہے وہی ڈومینیٹ کرتی ہے, نظریات ڈومینیٹ کرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ ثقافت ڈومینیٹ کرتی ہے؟ 1980 کے اندر جو ماسکو اولمپکس ہوئے تھے, امریکہ سمیت دنیا کے 80 ملکوں نے بائیکاٹ کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ کہ سیاست ڈومینیٹ کر رہی تھی. دنیا کی انسان کی تاریخ مجھے ایک جگہ بتا دے جہاں پہ ثقافت نے ڈومینیٹ کیا ہو. دیکھیں یہ آپ نے جو کویسچن رکھا ہے, مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ان حالات میں اس سے زیادہ بے قیمت, بے وقت اور ایک عام سا کویسچن نہیں ہو سکتا تھا. یہ کوئی بات ہے؟ آج آپ جیو کی خبر ابھی آ رہی ہے کہ انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ خبردار کرکٹ پاکستان کے ساتھ کھیلی جائے. پھر اس کے بعد وہ دھکے دے دے کہ آپ کو نکال رہے ہیں. وہ جیو کی ابھی کی 7 بجے کی خبریں ہیں کہ تو حفیظ صاحب تبھی تو ہم نے ہاں اور نہیں کے آپشن لیے, جیسے کہ صافی صاحب نے ہاں کا آپشن لیا, آپ بھی ہاں کا آپشن لے سکتے ہیں. دیکھیں نا کرائسس یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتانے چاہتے کہ یہ ساری چیزیں جو یہ لگ باتیں ہیں, ثقافت کیا ہوتی ہے؟
اب 70 کے اندر 80 کے اندر ہماری فلموں نے ریکارڈ بزنس کیا جب انڈین نہیں آتی تھی. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈین فلمیں آئیں گی, کمپٹیشن بڑھے گا. حفیظ صاحب چلیں اس پر تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ بڑی اہم بات ہے, پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر انڈین فلم پہ جو ہم پیسہ خرچ کریں اسی سے وہ گولہ بارود. حفیظ صاحب انڈین فلمز لگی ہوئی تھی عید پہ, کسی نے نہیں دیکھی, جا کے پاکستانی فلمز نے بزنس کیا, ان کی فلمز نے بزنس نہیں کیا. سوال میں بے قیمت سمجھتا ہوں. ان حالات میں ثقافت کیا ہوتی ہے؟ آپ جنگ کے بادرمن لا رہے ہیں, امید ہے وہ ٹل گئی ہے کیونکہ آپ کو پاکستان کی صورتحال بہت مضبوط ہو گئی ہے, لیکن آپ ان حالات میں ثقافت بالکل ایک لغوی اور بے معنی سی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ ہاں کا آپشن دے رہے ہیں جی. ایک بات کرنا چاہتا ہوں امتیاز صاحب جی, کہ نیائی صاحب اس وقت بہت جوش میں ہیں اور ان کے ہم احترام کرتے ہیں ان کے جوش کا. اب مشکل حالات میں, کشیدگی کے حالات میں اگر 1-2 کھڑکیاں کھلی رہیں 2 نیوکلیئر ہمسایوں میں, تو وہ یہاں کے کوئی 1.5 ارب سے زیادہ عوام کی زندگی کے لیے اس میں کوئی بچت کا امکان رہے گا. اب ہمارے یہاں شروع ہو جائے گا, وہ ہمارے کو نکالیں گے کسی سفیر کو یا سفارتی نمائندوں کو, ہم نکالیں گے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں, مطلب ایک اجازت دیں کہ کمیونیکیشن کے راستے, دیکھیے اب فوادی کے معاملے پہ باقی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, اس کی فلم ختم نہیں ہو گئی ہے. سر میرے گھر کے اندر کو آتا ہے اور ایک بندہ گالی دے دیتا ہے میرے گھر میں سے, آپ آتے ہیں, آپ کہیں جی 11 بجے میرا استقبال کر رہے تھے. دیکھو میں بھی باہر جا رہا ہوں, انڈیا سے دوستی ہیں, میں سارا انڈیا میں یہاں بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ انڈیا گیا ہوں, میں یہاں پہ کلچر ڈیلیگیشن کے ساتھ انڈیا گیا ہوں. مجھے سارا پتہ, ان کی مائنڈ سیٹ پتہ ہے. مجھے وہ پتہ ہر جگہ پہ ایک چیز موجود ہے, وہاں پہ بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. پاکستان میں بھی بڑے لوگ موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ساری دیکھیں, آپ نے کچھ رہنما اصول متعین کرنے ہوتے ہیں, اس رہنما اصول کے تحت آپ نے پالیسی بناتی ہوتی ہے. ایک بات ظاہر رکھیں کہ حفیظ صاحب آپ کا ہی پوائنٹ سامنے آ گیا اور امتیاز صاحب جو ایڈ کرنا چاہتے تھے وہ پوائنٹ بھی سامنے آ گیا. بہت شکریہ. اس سوال پر ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہوتی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید کشیدگی, کیا رابطے منقطع کرنا درست ہوگا؟ اس پر 4 جواب آئے ہیں نہیں میں اور 2 جواب آئے ہیں ہاں میں. اس سوال کو یہیں پر ختم کریں گے. دوسرا سوال پاکستان انڈیا کی جو کشیدہ صورتحال ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے, ایک اور پہلو پر ہم بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. وزیر اعظم کی ایک روز پہلے کی تقریر جس پر بھارت کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. وزیر اعظم نے کشمیر کے معاملے کو اٹھایا, بہت ڈیٹیل طریقے سے اٹھایا. اب سشما سوراج نے اسپیچ کرنی ہے. جو صورتحال پوری بن رہی ہے اس پر کل شو میں یہ بھی بات ہوئی کہ وزیر اعظم نے جو اسپیچ کی وہ امپورٹنٹ ہے اپنی طرف, لیکن جو سائیڈ لائن میں سفارتی تعلقات ہیں, جو سفارتی گفتگو اور ملاقاتیں ہونی ہے, اس میں پاکستان اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے وہ بہت امپورٹنس کا حامل ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے رپورٹ کارڈ کا آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر بھارت کا رد, کیا عالمی برادری پاکستان کا ساتھ دے گی, ہاں یا نہیں میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں شہزاد چودھری صاحب کے پاس. شہزاد صاحب آپ کا کیا خیال ہے, جو اس وقت سچویشن لگ رہی ہے, جو پاکستان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو پاکستان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سفارتی سطح پر جو کوششیں ہو رہی ہیں, عالمی برادری پاکستان کا ساتھ دے گی؟ دیکھیے, چونکہ آپ کا سوال وزیر اعظم کی تقریر پہ مبنی ہے اور پھر جو سشما سوراج کی آنے والی تقریر ہے اس کے متعلق ہے, تو میرا خیال ہے ان دونوں کے کانٹیکس میں تو میں یہ جواب دوں گا کہ عالمی برادری بہت سیانی ہے اور وہ نہ پاکستان کا ساتھ دے گی اور نہ ہی بھارت کا ساتھ دے گی. اور خصوصی طور پر یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے سیشن کے پلیٹ فارم سے تو بالکل کوئی ایسی آواز آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا, البتہ میرا خیال ہے کہ جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے اندر گو کہ مجھے لگا کہ کچھ اور پازیٹیوٹی وہ لا سکتے تھے, خاص طور پر کشمیر کے کچھ سلوشنز کے بارے میں, جو کہ مجھے ان کی تقریر میں نظر نہیں آیا. انہوں نے ہلکا سا اشارہ دیا جو کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پاکستان جیسے ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے بہت بڑی ایک پھر بھی ایک پروگریس فارورڈ تھی, موو فارورڈ تھی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. ایک پازیٹیو چیز تھی, لیکن اگر اشارہ بھی ہلکا سا کچھ کر دیتے کہ کن بنیادوں پہ کس طرف کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو شاید ایک بہت سالڈ بات آگے آتی. پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ اچھے طریقے سے اٹھایا ہے, اس لیے, اور دنیا کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھارت کا رول بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے, اس لیے تقریروں سے ہٹ کے بھی دنیا میرے حساب سے کشمیر کے اندر بھارت کو ملزم گردانتی ہے. دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے پاکستان کے اپنے کریڈیبلٹی کا. پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر گو کہ بڑا ایک اچھا رول بھی رہا,
لیکن بہت سارے ایسے ابھی ایلیمنٹس ہیں ہمارے اس پوری ایفرٹ کے جن کو دنیا بہتر طریقے سے دیکھنا چاہتی ہے یا اور بہتر انداز میں ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. اس کے کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس طرف بھی اتنا ہی دھیان دینا چاہیے جتنا ہم نے کشمیر کے معاملے پہ دیا اور جتنا کشمیر کے اوپر. لیکن کشمیر کے معاملے پہ ہمیں بھارت کو نیچا دکھانے کے لیے زور نہیں دینا چاہیے تھا. ہمیں کشمیر کے معاملے کے کو ایک سلوشن ڈھونڈنے کے کانٹیکسٹ میں اس کے اوپر زور دینا چاہیے تھا. اور دوسرا دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں بھی ہمیں دنیا کو ساتھ ملانے کے کانٹیکسٹ میں آگے چلنا چاہیے تھا. اور ٹھیک ہے اشارتاً جتنا وقت تھا اس حساب سے بات ہوئی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تشنگی ان جگہوں پہ رہ گئی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر اور بھارت دونوں برابر ہی قصوروار گردانے جائیں گے, کشمیر کے کانٹیکسٹ میں کے حساب سے ایک طرف سے اور دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں دوسرے اس طرف سے. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں عالمی برادری بڑی سیانی. بابر ستار صاحب کیا آپ اگری کرتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہ پاکستان جتنا انحصار کر رہا ہے چین کے حوالے سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں یا چین کی جو سپورٹ ہے پاکستان کو, کیا وہ کافی ہوگا پاکستان کے لیے؟ رابعہ دیکھیے, ایک وکیل کی حیثیت سے میرا دل تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی بالکل پاکستان جیتے گا. ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی میں کہوں جی بالکل پاکستان کا ساتھ دے گی عالمی برادری. لیکن اگر میں بالکل کینڈیڈلی سوچوں تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہم چاہتے ہیں جس طرح دنیا ری ایکٹ کرے اس طرح وہ ری ایکٹ کرے. اچھا, اسی چونکہ شہزاد چودھری صاحب ایمبیسڈر بھی رہے ہیں تو انہوں نے ڈپلومیٹکلی یہی بات مختلف بہتر طریقے سے بیان کی کہ عالمی برادری بڑی سیانی ہے. عالمی برادری کا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ یہاں پہ نیوکلیئر وار نہ ہو, یہ ایک کنسرن اور ایک علام ہے. تو عالمی برادری بار بار یہ بات کرتی ہے, ہر ملک یہ بات کرتا ہے کہ ٹینشنز کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اس حد تک دنیا ضرور انوالو ہوتی ہے. لیکن دیکھیے جو انٹرنیشنل سسٹم ہے نیشن سٹیٹ کا, وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی کے کانسیپٹ کے اوپر بیسڈ ہے. اس انٹرنیشنل سسٹم میں ملکوں میں بہت پیشنس ہے کہ وہ اپنی پاپولیشن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب اپنی پاپولیشن کے ساتھ برا سلوک انٹر سٹیٹ وار کی صورت اختیار کرنے کے قریب ہو, اس وقت عالمی برادری تھوڑی توجہ دیتی ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر کشمیر پہ توجہ دیں گے کہ یہ نہ ہو اس وجہ سے دو ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے. لیکن شارٹ آف دیٹ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, عالمی برادری کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. ایک کانسیپٹ ابھی ریسنٹلی نکلا ہے انٹرنیشنل لاء میں جسے رائٹ ٹو پروٹیکٹ کہتے ہیں, کہ اگر آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز کریں تو دنیا وہاں پہ انٹرفیئر کرے گی ہیومن رائٹس کے نام پہ. لیکن وہ خالی وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ ایک کمزور ملک اپنی پاپولیشن کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو اور طاقتور ملکوں کا کوئی انٹرسٹ ہو اس ملک کے اندر. انڈیا میں وہ بات نہیں ہے. انڈیا ایک مضبوط ایک بڑا ملک ہے, اسے ایشین سینچری کہا جاتا ہے, بڑی اکانومی ہے, دنیا کے ملک اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ان حالات میں دنیا انہیں کوئی ترغیب نہیں دے گی کہ آپ ہیومن رائٹس میں کیا کریں اور کیا نہ کریں. دوسری سائڈ پہ پاکستان ہے اور پاکستان سے خدشات رہے ہیں. افغانستان کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہیں کہ ہم ادھر انٹرفیئر کرتے ہیں, نان سٹیٹ ایکٹرز کے کانٹیکسٹ میں ہمارے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. کوئی ٹیررسٹ ہوتا ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نکل آتا ہے کہ پاکستان آیا تھا, یہاں سے افغانستان گیا تھا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جس بہتر طریقے سے شہزاد صاحب نے اشارہ کیا کہ کچھ خدشات جو پاکستان کے ساتھ لاحق ہیں اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ان خدشات کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کھل کے کوئی ہمارا ساتھ دے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں لیکن آپ اگری کر رہے ہیں شہزاد صاحب نے جو بات کی ہے اس سے بھی. مظہر عباس صاحب آپ کے پاس ہم آئیں گے. عالمی برادری بڑی سیانی ہے یا اس معاملے پر پاکستان کم سیانا ہے, اور جو سفارتی طور پر اب تک کوششیں کی گئی ہیں اس میں کمی رہ گئی ہے کوئی؟ دیکھیں عالمی برادری کرکٹ ٹرم میں گگلی کراتی ہے, یا اگر وہ لیفٹ آرم ہو تو چائنا مین کراتی ہے. آپ سمجھتے ہیں بال آپ کی طرف آ رہی ہے, وہ نکل کہیں اور جاتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے میرا خیال ہے اگر وزیر اعظم کا زیادہ فوکس کشمیر کی ہیومن رائٹس وائلیشنز پر ہوتا اور دنیا سے وہ یہ اپیل کرتے کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم وہاں فوری طور پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز رکوائی جائیں, فوجوں کی واپسی ہو وہاں سے. وہاں جو اس وقت جس طریقے سے کشمیری جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں, زخمی کیے جا رہے ہیں, جس طریقے سے جو ہے عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اس چیز کو فوری طور پہ رکوایا جائے تو وہ میرا خیال ہے ورلڈ اٹینشن بہت ڈرا کرتی ہے. اور ابھی بھی
پاکستان کی کامیابی اس صورت میں ہوگی کہ اگر اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا کمیشن جو ہے وہ کشمیر ہندوستان پہ یہ زور دینے میں کامیاب ہو جائے کہ ہم اپنا وفد وہاں بھیج رہے ہیں، وائلیشنز کی وہاں دیکھیں گے، باقی پولیٹیکل سلوشن کو چھوڑ دیں، لیکن اگر وہاں اتنا بھی جو ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا اپنے طور پہ یونائٹڈ نیشن یہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ وہاں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشنز کے سلسلے میں ایک وفد چلا جائے اور وہاں دیکھے کہ کیا وائلیشن ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جو ہے فوری طور پہ سکسیس ہوگی۔ جو پری ریکویزٹ ہے، جو پاکستان کی پرابلم ہے، جس پہ پاکستان پہ دباؤ آ سکتا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ بھارت کی وزیر خارجہ کا فوکس اسی پہ ہوگا، وہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کس طریقے سے رکوایا جائے۔ پاکستان میں ان کے بقول جس طریقے سے اس طرح کے گروہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہیں، جسے گلوبلی، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہندوستان اسے گلوبل ٹیررزم کے کانٹیکس میں پیش کرے گا کہ جی گلوبلی جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ملک ملوث ہے اس کی طرف لے جایا جائے، تو اس طرف یہ دباؤ پاکستان پر آئے گا، عالمی برادری کا یہ دباؤ کنٹینیو رہے گا، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے وہ۔ لیکن اگر ہمارا کشمیر کے اندر انٹرنیشنل وفود بھیجنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہماری سکسیس ہوگی، اور ہم سمجھیں گے کہ کم سے کم اس کنسرن اگر کی بات کی کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہوگا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زور دیا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس اس نے کہا ہے، ان کے وفد میں جانے کی بات کی تھی، اس سے بھارت نے انکار کیا ہے۔ تو کیا اب اس چیز کو زیادہ سیریسلی اٹھانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ آپشن لے رہے ہیں صاحب؟ میں اسی لیے لے رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس پہ فوکس کر لیا اس چیز پر، تو کم سے کم ہم وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کو بھی اگر ہم کسی حد تک دنیا میں اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان وائلیشنز کے حوالے سے وہ رک جاتی ہیں، تو میرا خیال ہے کم سے کم ہم کشمیریوں کو اتنا ریلیف دینے میں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک ہاں کا آپشن آیا، ایک نہیں کا آپشن آیا۔ شہزاد صاحب نے اس حوالے سے کوئی آپشن نہیں لیا ہے، وہ کہتے ہیں عالمی برادری بڑی سیانی۔ تو کیا یہ ہے عالمی برادری یا پھر پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر کوششیں کی گئی ہیں، اس میں جو سیانی بننا تھا پاکستان نے وہ اس میں کہیں کمی رہ گئی؟ اس پر مزید لوگوں سے بات کریں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے تقریر کی گئی، بھارت کا اس پر رد عمل آنا ہے۔ سشما سوراج نے اب تقریر کرنی ہے۔ عالمی برادری اس پورے معاملے میں پاکستان کا ساتھ دے گی، ہاں یا نہیں میں اس کا جواب دیا جانا ہے۔ سوال کا ایک ہاں کا آپشن لیا گیا ہے، ایک نہیں کا آپشن لیا گیا ہے۔ صافی صاحب آپ کے پاس آئیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ اب تک جو پاکستان نے کوششیں کی ہیں، جو تقریر ہوئی، جو سفارتی سطح پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا عالمی برادری پاکستان کا ساتھ دے گی؟ نہیں، عالمی برادری نہ کسی کا ساتھ تقریروں کی بنیاد پہ دیتی ہے اور نہ کسی کی مخالفت تقریروں کی بنیاد پہ کرتی ہے۔ یہ اس دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عدل کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ زمینی حقائق کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ خود یونائٹڈ نیشن میں جو یہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران اور ان کے ویٹو کے پاور کا جو تصور ہے، یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے اور عدل کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن ایک بیلنس آف پاور کریٹ کیا گیا تھا مختلف جو اس وقت کے پاورز تھے ان کے درمیان، اور پھر اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں جو عالمی برادری جس کو ہم کہتے ہیں وہ امریکہ ہے۔ تو امریکہ تو کئی معاملات پہ ان دنوں میں ہندوستان کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن پاکستان کا تو نہیں دے گا۔ میرے خیال میں جس کو ہم عالمی برادری کہتے ہیں اس پہ چین اور کسی حد تک ترکی کے سوا کوئی اور ملک تو مجھے پاکستان کا ہم نوا نظر نہیں آتا۔ اور چین اور ترکی دونوں جو نام آپ نے لیے ہیں صافی صاحب، کیا وہ انف ہوں گے، یا جس طرح ہم انحصار کر رہے ہیں چین پر، کیا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں بھی دیکھیں کہ جو لوگ ساتھ بھی دیتے ہیں، یہ تو ہم پاکستانی ہیں نا، ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہر معاملے کو کفر اور اسلام کا وہ بھی بنا دیتے ہیں۔ اپنی اتنی فکر ہمیں نہیں ہوتی جتنی دوسری دنیا کی ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اس کی کبھی ایک کے لیے جلوس نکالتے ہیں، کبھی دوسرے کے لیے جلوس نکالتے ہیں۔ باقی دنیا جو ہے وہ کسی کا ساتھ دیتی بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہے، اور کسی کی مخالفت بھی اس بنیاد پہ کرتی ہے۔ تو جو لوگ ہمارا ساتھ بھی دیں گے وہ ڈپلومیٹک حد تک جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ چین یا ترکی بھی ہمارے لیے کسی کو دشمن نہیں بنائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں صافی صاحب؟ جی
हफीजुल्लाह नाज़ी साहब आपके पास आएंगे। यहाँ पर नहीं के ऑप्शन लिए जा रहे हैं और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अदल की बुनियाद पर फैसले नहीं होते, जो जमीनी हकायक है उसको देखकर फैसले किए जाते हैं, या जो बड़े मुमालिक आपका साथ देंगे वो अपने मफाद को देखते हुए आपका साथ देंगे। पाकिस्तान को सिचुएशन को बेटर करने के लिए क्या इकदाम करने होंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल है जो बातें हुई हैं बिल्कुल मुनासिब हुई हैं। ये एक बात समझने की कोशिश करें कि आमी बरादरी ने तकरीरों पे अपने फैसले नहीं करने होते। सही है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये जो अलाइनमेंट्स होती हैं वो ऑलरेडी तरतीब पा जाती हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है कि वजीर आजम की तकरीर ने, पहली बात तो यह वजीर आजम की तकरीर ने एक इख्ताश पैदा करना था। ठीक है, उसने इस फोरम पे जनरल असेंबली जो होती है, असल में जो मगज है यूनाइटेड नेशन का वो तो है सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली के अंदर अगर वो कोई वोटिंग भी कर दें, कुछ भी कर दें, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मकसद के लिए था ही नहीं, मकसद था इख्ताश पैदा करना, वो हो गया। अब एक बात ज़हन में रखें कि इससे पहले और कोई अगर किसी का मतलब वाहिद आलमी ताकत अमेरिका था और वाहिद आलमी ताकत का अकलौता मालिक जो इसराइल था, उन्हें सारे अरब कंट्रीज को फलस्तीन के ऊपर सरनगू कर दिया। जब इंतफादा शुरू हुई फलस्तीन के अंदर तो क्या कोई रोक सका था उसको? अमेरिका रोक सका था, फलस्तीन रोक सका था, अपना इसराइल रोक सका था? कोई इजिप्ट वगैरह, सऊदी अरब वगैरह सारे के सारे सरनगू हो चुके थे। इसके बावजूद फलस्तीनियों को खातिर खा राइट मिले। कल महमूद अब्बास ने यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन के सदर की हैसियत से खिताब किया, जो पिछले 30-40 साल उनको ये हक नहीं दिया जा रहा था। हफीज साहब, आप कह रहे हैं कि अगर आलमी बरादरी साथ ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक देखो पॉइंट को समझे। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जवाब ना हाँ में है ना में है। आलमी बरादरी बैटर ही नहीं करती, ना वजीर आजम ने उनको कहा है। उन्होंने कहा जी कश्मीर की जो तहरीक इंतफादा बन चुकी है, बाकी रूस का यहाँ पे मशकें करना छोटी बात है बीबी। यहाँ पे चीन का जो बयान था कि हमारा जो साथ है, रूहानी का बयान था कि ईरान शेयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये तो आम बातें नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उठा रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हाँ या ना दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। इम्तियाज साहब का वक्त, कश्मीर का हमारा कंसर्न है। इम्तियाज साहब का वक्त कम हो जाएगा, मैंने 2 मिनट पूरे देने। इम्तियाज साहब आपके पास आएंगे, क्या आप अग्री करते हैं हफीज साहब ने जो बात की उससे या नहीं? हफीज साहब तो मैदान के शेर हैं, हम कुछ जरा बुज़दिल लोग हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तन्हाई पसंदी का शिकार है और जो इस्लामाबाद में तकरीर लिखी गई, वजीर आजम ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी कर दी, लेकिन इसे कोई खरीदने वाला नहीं है। हमारी जो बात है वो दुनिया उसे देखती है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दुनिया का बड़ा मामला दहशतगर्दी है और इस खित्ते में बड़ा मसला अफगानिस्तान में इस्तेकाम का है, जहां पे अमेरिकी फौजें और नेटो की फौजें मौजूद हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई है भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान की। वो 4 मुल्की इत्तेहाद खत्म हो गया। हमारे सेक्रेटरी खारजा कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं है। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को अपनी पूरी खारजा महकमे की पूरी टीम के बारे में गौर करना चाहिए। हमें जिस मकाम पे इन्होंने पहुंचा दिया है, पाकिस्तान के बारे में जो अभी हमारे 3 खारजा सेक्रेटरी जो हैं, जो इनके सीनियर थे मौजूदा सेक्रेटरीज के, खारजा सेक्रेटरी के, उन्होंने जो तजावीज दी थी अगर उन पर गौर कर लिया जाता, बड़े वो ज़ीरक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कहा था कि ये आप छोड़ें तो अफगान तालिबान की पॉलिसी आप तर्क कर दें। ठीक है, आप दुनिया को कह रहे हैं वो करें भी, और हमारा परसेप्शन, हमारे बारे में जो राय है दुनिया में वो अच्छी नहीं है। उनके पास कुछ शवाहिद भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ हकीकत वाले भी हैं। तो दुनिया हमारी बात को मानते हुए दुनिया 100 बार सोचती है और हमारी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है, हमारा इमेज अच्छा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप जो इंतफादा है कश्मीरियों की, इसे दहशतगर्दी के साथ जुड़ने बिल्कुल न दें और उसके खिलाफ एक स्टैंड करें, क्योंकि कश्मीरियों को जरूरत नहीं है हमारे जहादी ग्रुप्स की। वो मेहरबानी करें कश्मीरियों की जद्दोजहद पे। तो जो ही वो जुड़ेगा तो जमहूरी हकूक की जो लड़ाई पे हम जोर देते हैं, या जो एक बड़ा जेन्युइन मसला है कश्मीरियों का, उस पर बहुत ओस पड़ जाती है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जा रहा है और तन्हाई पसंदी हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा रही है, और मैं समझता हूं इससे निकलने की जरूरत है। और भारत की मदद कर रहे होंगे
क्योंकि भारत अब दुनिया भर में पाकिस्तान को सफारती तौर पे तनहा करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम वैसी ही पॉलिसी इख्तियार करेंगे जिसे तनहाई तकरीर भारत का रद्द-ए-अमल आलमी बरादरी पाकिस्तान का साथ देगी, हाँ या नहीं? दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया सिर्फ अमेरिका और भारत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, दुनिया सिर्फ अमेरिका और भारत। ये भी आज शो में कहा गया कि आलमी बरादरी बड़ी सियानी है, लेकिन पाकिस्तान को जो सिफारती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं उसको बेहतर करने की जरूरत है। इस सवाल में 2 अफराद ने कोई ऑप्शन नहीं लिया, 1 हाँ का ऑप्शन आया और 3 नहीं के ऑप्शन आया। अगर आप भी इस सवाल पर राय देना चाहते हैं तो ट्विटर पर हमारा हैंडल है जियो रिपोर्ट कार्ड, वहां पर आप अपनी राय दे सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।